लास्ट एपिसोड। मैं दूसरी मर्तबा होश में आया था। पहली मर्तबा की सुदमंदी ख्वाब की सूरत में जहन में जागुजर थी। ना जाने मैं किस अस्पताल के कमरे में कितनी देर से चित लेटा था। ऐसे वक्त में जब मैं आवाज़ बुलंद किसी को पुकारने का इरादा कर रहा था, हल्की सी चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला। एक नर्स दरवाजे में नजर आई। वो सुस्त रवि से चलती हुई ड्रिप स्टैंड के पास आन खड़ी हुई। मुझे जागता पाकर बोली, आप कब जागे? घंटा भर पहले तो मैंने कमरे का राउंड किया था, तब तो आप सो रहे थे। अभी जागा हूँ। वक्त क्या हुआ है? 3:30 बज रहे हैं। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। रात के? यस सर। उसने मेरी पेशेंट कैबिनेट से फाइल उठाई। चंद लम्हे उसको पढ़ती रही, फिर बोली, आपको सुबह 7 बजे दवा दी जानी है। भूख या प्यास तो नहीं लग रही? जी। उसने कैबिनेट में हाथ मारा। जूस का एक डब्बा उठाया। उसमें स्ट्रॉ डालकर मेरे लबों से लगा दिया। मैंने चंद घूंट पिए। हल्की सी खांसी आई। सर के अपने हिस्से में दर्द की लहर पैदा हुई, जो 2-3 सेकंड बाद आपो आप खत्म हो गई। वो जल्दी से मेरे बेड की पायती की तरफ गई। लीवर घुमाते हुए मेरा सर ऊंचा करने के बाद बोली, कोई तकलीफ? नहीं। उसने बाकी माना जूस मुझे पिलाया। जाते जाते बोली, मेरा नाम जाहिदा है। मैं नाइट ड्यूटी पर हूँ। हर रात को आपसे मुलाकात हुआ करेगी। कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ ना हो। और कोई जरूरत? नहीं। ओके। मैं मैडम को आपके होश में आने की इत्तला कर देती हूँ। वो शायद जाग ही रही होंगी। ये कौन सा अस्पताल है सिस्टर? ये सवाल आप मैडम साहबा से कीजिएगा। और मेरी हालत कैसी है? क्या मैं अपने पैरों पर कभी चल सकूंगा? मैं नहीं जानती सर। अल सुबह डॉक्टर साहब ही आपको बता सकेंगे। कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर जहूर अख्तर साहब। गुड लक। टेक केयर। वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं गुजरे वाकयात के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने तौर पर यकीन था कि यारन खान, हैदर खान और मियाँ दिलबर हुसैन मेरे गिरोह की गोलियों का शिकार हो गए थे। इस यकीन की बुनियाद मेरी यहाँ जिंदा मौजूदगी थी। हवेली के सब मुसल्ला लोगों की मौत के बाद ही मुझे उस खुरदुरी लकड़ी से उतार कर यहाँ लाया जा सकता था। वहां क्या हुआ? मैडम को किस तरह वहां मेरी मौजूदगी की इत्तला हुई? इतने बड़े मार्के की तफसीलात क्या हैं? और मेरे बेसुध होने के बाद क्या वाक़ पज़ीर हुआ? इन सब सवालों के जवाब मुझे मैडम से ही मिल सकते थे। इसलिए मुझे पूरी शिद्दत से उसकी आमद का इंतजार था। नर्स ने उसे मेरी बेदारी की इत्तला देने का इरादा जाहिर किया था, मगर लगता था कि वो अपने इरादे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकी। रात गुजर गई थी। मेरे अतराफ में चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक 9-10 बजे का वक्त था जब नफीस हुलिये वाला डॉक्टर जहूर अख्तर 5-7 आदमियों के जुलूस की शक्ल में कमरे में दाखिल हुआ। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए मेरे करीब आन खड़ा हुआ। हेलो यंग मैन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या मेरा ऑपरेशन हुआ है? यस। माइनर सर्जरी हुई है। किसी नोकदार चीज की चोट ने हड्डी तोड़ दी थी। थोड़ा सा खून जम गया था। बहरहाल मैं खुश हूँ कि तुम इस वक्त बहुत अच्छी हालत में हो। मैं कितनी देर से यहाँ पर हूँ? आज तीसरा दिन है। एक दिन तुम्हें आईसीयू में रखा गया था। क्या तुमने अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश की है? नहीं सर। कोशिश करूं? यस यस, व्हाई नॉट। मैं अपने आसाम में हरकत पैदा करने की कोशिश करने लगा, जबकि उसने मेरी पेशेंट फाइल उठा ली। फिर अपने असिस्टेंट से बोला, एमआरआई और सीटी स्कैन की रिपोर्ट लाओ। यस सर। असिस्टेंट रूम से निकल गया। डॉक्टर के इशारे पर एक आदमी पोर्टेबल एक्सरे प्लांट धकेलता हुआ मेरे बेड के पास लाया। पेशावराना अंदाज में प्लांट को मेरे सर के करीब तरीन पॉइंट पर नस्ब करके एक्सरे करने लगा। उसकी मामलत एक फरबा अंदाम नर्स कर रही थी, जो मेरे सर को मुख्तलिफ जावियों पर हरकत दे रही थी। मेरे तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर बोला, क्या तुमने अपने जिस्म में हरकत महसूस की? नहीं सर, लेकिन जब मैंने अपनी दाहिनी टांग को हरकत देना चाही तो मुझे अजीब तरह की घबराहट महसूस होने लगी। यूं लग रहा था कि दिल बैठ रहा हो या क़या आने वाली हो। ये अच्छी अलामत है। शायद तुम्हारे नोटिस में नहीं है कि तुम्हारी दाहिनी टांग का 3 जगहों से ऑपरेशन हुआ है। 3 गोलियां लगी थी। एक गोली ने रान की हड्डी को छुआ, जबकि 2 मांस में फंस गई थी। ओह, तुम्हारे बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। उसे डॉक्टर फरियाद ने देखा था। उसने हड्डी अपनी जगह पर बिठाकर ड्रेसिंग कर दी है। आई होप कि ऑपरेशन के बगैर काम चल जाएगा। अल्लाह करे। वैसे क्या मैं कभी अपने पैरों पर चल सकूंगा? डॉक्टर सोच में पड़ गया। कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद बोला, मिस्टर शहरियार, मुझे यकीन है कि तुम 2-4 माह में मुकम्मल तौर पर फिट हो जाओगे। ऑपरेशन में कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। आई थिंक तुम्हारे जिस्म को 72 घंटों में सिग्नल देना शुरू कर देने चाहिए थे, मगर किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ।
اب تمہاری قوت ارادی اور قوت مزاحمت پر موقوف ہے. تم چاہو تو جلدی ریکور کر سکتے ہو. اگر تم ہمت کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو بیٹ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. مجھے کیا کرنا ہوگا سر؟ میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہتا ہوں. یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر امجد صاحب سمجھا دیں گے. تمہارے لیے ایک آدھ دن میں فزیو تھراپسٹ کا انتظام کر دیا جائے گا. فی الحال تمہارے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ تم اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ٹینشن نہ لو، اور زیادہ سے زیادہ پرسکون رہنے کی کوشش کرو. از اٹ اوکے؟ یس سر. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سروائیو. اسے ناشتہ کروا کے معمول کی میڈیسن دے دیجیے. ڈاکٹر نے میرا بی پی نوٹ کرنے والی نرس سے کہا اور روم سے نکل گیا. باسوائے نرس کے سبھی لوگ اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئے. جو ہی نرس مجھے جوس پلانے اور میڈیکیٹ کرنے سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا، میڈم شکیلا کہاں ہے؟ میڈم شکیلا؟ آئی ڈونٹ نو ہر سر. اوکے. میرے کو اٹینڈنس اسپتال میں موجود ہے کیا؟ یس سر. کئی لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے. ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں آپ کی فیملی کو کمرے میں بھیج دوں گی. اگر مجھے واش روم جانا ہوا تو؟ آپ کو فی الحال واش روم جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو کیتھیٹر پاس کیا گیا ہے. اب آپ ایزی فیل کریں، چاہے تو سو جائیں، چاہے تو جاگتے رہیں، مگر ذہن پر قطعاً زور نہ دیں. اوکے سر؟ اس کے جانے کے بعد میں میڈم کا انتظار کرنے لگا. وہ نہیں آئی مگر گھنٹہ بھر کے بعد میرے کمرے میں میلہ لگ گیا. میرو شاہ کے ساتھ گروپ کے 4 آدمی عیادت کے لیے آئے جنہوں نے پھلوں کے بڑے بڑے شاپر اٹھا رکھے تھے. انہوں نے مزاج پرسی کے بعد میرے لیے دعا کی اور دیوار کے ساتھ نصب شدہ بینچ پر بیٹھ گئے. ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور ہمدردی کے دریا موزن تھے. میرو شاہ پان چباتا میرے قریب آیا. چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر آنکھیں ڈب ڈبا کر پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا. لاڈے میاں، ماڑے کو یہ سوچ تو زندگی بھر نہ آوت کہ اپنے گنچے کو اس حال میں دیکھت. نہ بابا، ماڑے کو یہ نہ دیکھن منگت ہے. اس کی آواز گلوگیر تھی. وہ رو رہا تھا. مجھے حیرت سے ہوئی. اس دھندے میں جذبات کا کیا عمل دخل تھا؟ شاہ جی، غم نہ کرو، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ پلٹا، مجھ پر جھکا. پان کی سرخی سے لتھڑے ہوئے ہونٹوں سے اس نے چٹاک چٹاک بوسوں کی بارش کر دی. پھر میرا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا، گنجے، تیرے کو بھی غم نہ کرت. تینوں مردود سالے ختم ہو گئے، ختم شد. ماڑے لاڈو نے جان پر کھیل کر استاد ببلو کی ایسی کی تیسی کر دیوت، اینٹ سے اینٹ بجا دیوت. سالہ ملغانی بچ جاوت، پر کائے کو میرو شاہ کی نظر زمین کے 7 پردوں کا راز کھول جاوت ہے. نہیں شاہ جی، وہ کتا بھی مر چکا ہے میرے ہاتھوں سے. میں نے جب اس کے استغفار پر ملغانی کا انجام کا ماجرا سنایا تو وہ روتی آنکھوں سے ہنسنے لگا، چڑیا کی طرح ہدکنے لگا. جیوے ماڑا شیر، ماڑا ببر شیر. میرے دلچسپی لینے پر اس نے مارکے کی تفصیلات اپنے مخصوص انداز میں بیان کی. وہ اپنے معمول کی سرگرمی میں مشغول تھا جب اسے فون پر میڈم نے فوری طور پر گروپ کو تیار کرنے کا حکم دیا. یہ پہلا مشن تھا جس میں گروپ کے 16 افراد نے حصہ لیا تھا. سبھی لوگ جدید اسلحے سے لیس تھے. 5 افراد کے جتھے کی کمانڈ میڈم خود کر رہی تھی، جبکہ میرو شاہ سمیت 9 افراد کو پیا جی لیڈ کر رہا تھا. راستے میں میڈم نے میرو شاہ کو بتایا کہ وہ سب شہریار کو حیدر خان کی بیلے والی حویلی سے نکالنے جا رہے ہیں. میرو شاہ کے پوچھنے پر میڈم نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اسے میری اس حویلی میں مقید ہونے کی اطلاع کا ذریعہ کیا تھا. وہ 3 گاڑیوں میں دریا راستے سے حویلی تک پہنچے تھے. قریب پہنچ کر میڈم نے حکم دیا، پیا، یہ ذہن میں رکھو کہ یہاں 20-30 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں مسلح افراد ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ بالکل غافل نہیں ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ شہریار یہاں کس حال میں ہے، مگر یہ طے ہے کہ اسے زندہ نکالنا ہے. باقی تمام افراد کو موت کی نیند سلانا ہے. میں سمجھتی ہوں آج یہ قضیہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے. پیا نے پوچھا، کیا یہاں حیدر خان کی موجودگی متوقع ہے؟ متوقع؟ نہیں پیا جی، یہاں نہ صرف حیدر خان کی موجودگی یقینی ہے بلکہ میری اطلاعات کے مطابق سردار یاران خان اور میاں دلبر حسین بھی حویلی میں موجود ہیں. سخی محمد نے جلدی سے کہا، پیا جی، یہ تو کلائمیکس سٹوری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے نا؟ پیا نے اسے خفگی بھری نظروں سے گھورا، پھر ڈانٹ کر بولا، میڈم کی موجودگی کا خیال کر لیا کرو یار، یہ موقع ایسی بکواس کا نہیں ہے. نہیں پیا جی، سخی محمد کو ایزی فیل کرنے دو. تم اپنے لیے کوئی بھی لائن آف ایکشن منتخب کرو. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. ایک بات ماڑی بھی ذہن میں رکھ لے وقت کہ سالہ کتا عاشق بھیڑ معشوق میں ضرور ادھر ہی ہوت ہے. کون؟ میرو شاہ. سیدھی طرح بات کیا کرو نا. اوہو، بس نام کی مہرانی ہوا تو نا. ماڑے کو سالے استاد ببلو اور ملگانی خنجیر کا خطرہ دیکھا تھا. میڈم کی پیشانی پر چند سلوٹیں نمودار ہوئی. نو پرابلم، ان کی بھی آج آخری رات ہوگی. میڈم نے کندھے اچکا کر کہا،
پھر اس نے حویلی کے مشرقی جبکہ پیا جی نے پچھواڑے یعنی مغربی طرف سے حملہ بول دیا۔ پیا جی کی پیش بینی کامیاب رہی۔ اس نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے درختوں پر چڑھ کر پہلے جائزہ لینے کو ترجیح دی تھی، جس کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا کہ 3 آدمی حویلی کی چھت پر پہرا دے رہے تھے۔ جس وقت میڈم نے ٹہلی کے بلند درخت کی چوٹی پر بیٹھ کر یاران خان کا نشانہ لیا اور فائر کیا، اسی وقت پیا جی اور سخی محمد نے چھت پر ٹہلتے ہوئے 3 سرماؤں کی چھاتیاں چھلنی کر دی تھیں۔ اس کے بعد گھمسان کرن پڑا۔ ہاتھ کو ہاتھ آرسی کرتا رہا اور سانسیں لیتے جسموں کو موت کا ایندھن بناتا رہا۔ زیادہ فاصلے کی بدولت یا عین لمحے ہاتھ ہل جانے کی وجہ سے میڈم کا نشانہ خطا ہو گیا اور گولی بجائے یاران خان کو لگنے کے غزالہ کو جا لگی۔ میڈم کو علم نہیں تھا کہ وہ غزالہ تھی۔ اس نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ وہ کوئی کال گرل تھی جسے اس فلمی سچویشن میں جان ڈالنے کے لیے حیدر خان نے شہر سے منگوا رکھا تھا۔ میرے دل نے پورے وثوق سے گواہی دی۔ اگر میڈم کو غزالہ کا علم ہوتا تو وہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتی، خطرے پر خطرہ مول لیتی، مگر یاران خان پر یوں گولی چلانے کا رسک نہ لیتی۔ یہ 2 طرفہ فائرنگ کوئی 8-10 منٹ چلی، پھر گنیں خاموش ہو گئی۔ پیا جی نے چھت پر چڑھ کر جائزہ لیا اور اوکے کا سگنل نشر کر دیا۔ جو ہی وہ اگلی منڈیر پر آیا، صحن میں پڑے ہوئے ایک زخمی نے اس پر گن کا دہانہ کھول دیا۔ شارٹ گن کے برسٹ نے پیا جی کے کسرتی بدن کو جالی بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چیخے بغیر چھت سے فرش پر آن گرا۔ میڈم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے گولیوں کے 2 بلٹ صحن میں آڑے ترچے پڑے ہوئے پر خالی کر دیے۔ جب مشن پایا تکمیل کو پہنچا تب پتہ چلا کہ پیا جی کے علاوہ عمران عرف مانا جٹ اور ظفر اقبال یعنی میرو شاہ کا لاڈا جعفری جوابی فائرنگ کا شکار ہو گئے تھے۔ دونوں کی روحیں حفص انصری کو الوداع کہہ چکی تھیں۔ حویلی میں موجود تمام شخص کام آ چکے تھے۔ کسی کو فرار ہونے کا موقع ملا تھا نہ چھپنے کا۔ میرو شاہ نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا۔ وہ ملغانی کی لاش ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ ملی تو ذرا پریشان ہو گیا۔ وہ ابھی کچھ دیر اور وہاں رہ کر اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں ملغانی کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے غافل پا کر نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میڈم کے درشت حکم پر اسے توہن و کرہن واپسی کا قصد کرنا پڑا۔ مجھے اور ان تینوں کی لاشیں گاڑیوں میں ڈال کر ملتان کی طرف ہنگامی کوچ کیا گیا۔ سخی محمد اسی گاڑی میں تھا جس میں مجھے رکھا گیا تھا۔ اس نے میڈم کو فون پر بتایا کہ میری حالت بہت خراب ہے، دماغ کی چوٹ لگی ہے، ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں اور بازو فریکچرڈ ہے۔ بعید نہیں کہ بے ہوشی کے عالم میں ہی میں دنیا سے اڑن چھو ہو جاؤں۔ میڈم نے اسے حکم دیا کہ وہ مجھے بجائے کوٹھی پر لے جانے کے میڈی کمپلیکس میں لے جائیں۔ سخی محمد مجھے اسپتال لے آئے جہاں ڈاکٹر ظہور اختر نے میرا معائنہ کیا۔ چونکہ اسپتال میں نیورو سرجن تعینات نہیں تھا، اس لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک مشہور پرائیویٹ اسپتال سے ڈاکٹر نعیم عاطف کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس نے صبح 4:30 بجے میرا آپریشن کیا۔ پیا جی کی ہلاکت کی خبر نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی حیثیت گروپ میں ریڑھ کی ہڈی کسی تھی۔ وہ نہ صرف بہت دلیر بلکہ چالاک اور وفادار انسان تھا۔ میڈم اس کی صلاحیتوں پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اس نے مجھے زندگی کے بھیانک راستوں پر پر اعتماد انداز میں چلنے کا سبق سکھایا تھا۔ اس کی تربیت نے مجھ جیسے دیہاتی اور کمزور انسان کو شہزور بنا دیا تھا۔ میرے دل میں حبس بھر گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مانا جٹ اور جعفری بھی کچھ کم نہ تھے۔ مانا جٹ بہت زندہ دل اور مزاحیہ طبیعت رکھنے والا انسان تھا۔ وہ نہایت اعصاب شکن سچویشنز میں بھی مذاق کرنے اور ماحول کو بدلنے سے نہیں چکتا تھا۔ جعفری میرو شاہ کا خاص لاڈا تھا، ہر وقت میرو شاہ کے گن گاتا رہتا تھا۔ میرو شاہ نے پہلے اپنی اور پھر میری آنکھیں پوچھی۔ ماڑا گنچا ہوت سے راجا پیا، ہائے جمانہ سچ بولت کہ گولی بڑی ظالم اور بے نظری ہوت، ظالم نہ تو لاڈے کو دیکھے نہ گنچے کو۔ وہ سبھی کوئی گھنٹہ بھر میرے کمرے میں رہے۔ ان کے جانے کے بعد فرزانہ، شبانہ اور موجو آ گئے۔ ان کے عقب میں فوجی اختر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے مجھے میرو شاہ کے وہ ریمارکس یاد آ گئے جو اس نے فوجی اختر کو مجھ سے متعارف کرواتے وقت ادا کیے تھے۔ یہ گھوڑا فوجی اختر ایک دم تھارو پریڈ گھوڑا ہوئے، کیونکہ یہ فوج سے بکٹوٹ بھاگ کر میرے پاس آوت ہے۔ اب یہ ماڑے گنچے کا بھی نوکر ہے اور اس گھر کا راکھا بھی۔ پھر ان چاروں افراد اور ہاسپٹل کے اسٹاف کے علاوہ میں نے 10 دنوں تک کسی کی شکل نہیں دیکھی۔ فوجی اختر ہر صبح 10 بجے تینوں کو میرے کمرے میں لے آتا۔ وہ گھنٹہ پر مجھ سے باتیں کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ شانو چاہتی تھی کہ وہ شب و روز یہاں رہے، مگر ڈاکٹرز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہر روز گیلی آنکھیں لیے چلی جاتی تھی۔ میں میڈم کا منتظر تھا، چاہتا تھا کہ اسے کہوں کہ وہ پروین، امیر نواز اور ڈاکٹر منور علی شاہ کو یہاں لے آئے۔ میں انہیں ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر خوشخبری دیتے کہ میری امپروومنٹ کی رفتار بہت اچھی ہے، مگر میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک میرے جسم کے کسی عضو میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں لیکوڈ فوڈ اور یورین بیگ کے سہارے زندہ تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میری بقیہ زندگی اسی بیڈ پر گزرنے والی تھی۔
میری خواہش پر ڈاکٹر صاحب نے میری آنکھوں کے سامنے دیوار پر 21 انچ کا LED ٹی وی نصب کرانے کا حکم دے دیا تھا۔ ٹی وی نے 1 2 دنوں تک میری توجہ بٹائی، مگر پھر میرا دل اس اسکرین سے بھر گیا۔ خاموشی اچھی لگنے لگی۔ بیلے والی حویلی میں وقوع پذیر ہونے والی واردات معمول کا واقعہ نہیں تھی۔ میروشا کے بقول وہ حویلی میں 23 لاشیں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس پسماندہ علاقے میں اسلحے کا یوں بے دریغ استعمال، 23 لاشوں کا ملنا، جن میں یارن خان، حیدر خان اور میاں دلبر جیسی قد آور شخصیات بھی شامل ہوں، اور ایک برہنہ بدن لڑکی کا بے روح جسد، یہ ایسا واقعہ نہیں تھا کہ بآسانی ہضم کر لیا جاتا۔ یقیناً علاقے کیا صوبے بھر میں تھرتھلی مچ گئی ہوگی۔ وسیع پیمانے پر پولیس اور انتظامی محکمے حرکت میں آ چکے ہوں گے۔ ملزموں کی تلاش میں دھرتی کا چپا چپا چھانا مک گیا ہوگا۔ مقامی پولیس جتنی بھی گئی گزری تھی، بھلے صدی پرانے خطوط پر چلنے والی تھی، وہ کھوج لگا سکتی تھی کہ ان 23 افراد کو کس نے کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل کے رکھ دیا ہے۔ میڈم اور میروشا ایسے بھی گمنام یا VVIPs نہیں تھے کہ ان تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ مجھے اس کمرے کے باہر کے حالات کا علم نہیں تھا۔ خبر دینے والوں نے مجھ سے اچانک ناطا توڑ لیا تھا۔ جن لوگوں نے ناطا بحال رکھا تھا ان کے پاس مجھے بتانے کے لیے کوئی کارآمد بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر ظہور ہی وہ واحد شخص تھا جس سے میں اس موضوع پر بات کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر ظہور میڈم کے اس جدید طرز کا اسپتال میڈی کمپلیکس کو چلاتا تھا۔ یہ اسپتال شہر کی مصروف شاہراہ پر واقع تھا۔ دیکھنے میں زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر یہاں جدید آلات اور سرجری کی قابل ذکر سہولیات موجود تھیں۔ ڈاکٹر ظہور کی زیر نگرانی 4 ڈاکٹر اور 6 نرسوں کے علاوہ 5 7 دفتری اہلکار وہاں کام کرتے تھے۔ یہ سبھی میڈم کے گینگ کے افراد تھے۔ میں یہاں بالکل محفوظ تھا، جانتا تھا کہ میرا تعاقب کرنے والے یا تلاش کرنے والے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ C1 اور C2 کی طرح اس اسپتال کے نیچے بھی کوئی دنیا آباد ہو سکتی تھی۔ بعید نہ تھا کہ مجھے جس روم میں رکھا گیا تھا یہ بیسمنٹ میں واقع ہو یا نہایت خفیہ کمرہ ہو۔ تحفظ کے مکمل احساس کے باوجود میں پریشان ہو جاتا تھا۔ جس دن پہلی مرتبہ میرے بائیں ہاتھ کی بڑی انگلی میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی تصدیق شانوں نے بھی کر دی، تو میرے اندر طمانینت اور خوشی کی بہت توانا لہر دوڑ گئی۔ شام کو جب میں نے ڈاکٹر ظہور کو خوشی خوشی اطلاع دی، اس کی فرمائش پر انگلی کو حرکت دی، تو اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے باقاعدہ طور پر مجھے مبارکباد دی۔ اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں بھرپور انداز میں اپنے جسم کو ریکور کر لو گے۔ میں بھی ڈاکٹر نعیم عاطف سے ٹائم لیتا ہوں اور اس کو وزٹ کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ میرا معائنہ کرنے آیا تھا، مگر اس خوشخبری کے زیر اثر فی الفور پلٹنے لگا۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا، کیا میڈم صاحبہ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ڈیئر، میڈم نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے، وہ بہت بزی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا۔ وہ اتنی بزی تھی کہ مجھ سے نہ صرف لاپرواہ ہو گئی تھی بلکہ فون پر رابطہ کرنے سے بھی گریزاں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، فون پر تو بات ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، انہوں نے اپنے تمام سابق نمبرز بند کر دیے، نئے ماڈل خریدے ہیں۔ مگر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے، مجھ سے گاہے بگاہے تمہارے امپروومنٹ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ میں میروشا یا سخی محمد کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد نیورو سرجن کو لے کر دوبارہ میرے روم میں آیا۔ اس نے محتاط معائنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ نہ صرف میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں حرکت کرنے لگی ہیں بلکہ دایاں ہاتھ بھی کانپنے لگا ہے۔ اس کے نزدیک یہ نہایت خوش آئند پیش رفت تھی۔ اس نے ڈاکٹر ظہور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خوش مزاجی سے بولا، یور پیشنٹ از میکنگ سکسیسفل ہیلدی انوائرمنٹ، یعنی آپ کا مریض صحت مند ماحول بنا رہا ہے۔ اس نے ادویات میں کچھ رد و بدل کیا، فزیو تھراپسٹ کے لیے نئے نوٹس دیے اور ڈاکٹر ظہور کی معیت میں باتیں کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اسپتال میں 15واں دن تھا جب ایک رات 11 بجے میڈم شکیلہ نے مجھے گہری نیند سے بیدار کیا۔ وہ میرے پہلو میں بیڈ پر بیٹھی میرا گال تھپتھپا رہی تھی۔ اسے دیکھتے میں نے بے ساختہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کوشش کامیاب نہ ہوئی، مگر مجھے ایسا لگا کہ میں آج نہ صحیح کسی نہ کسی دن اٹھ کر بیٹھنے کے لائق ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھی، میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ٹیک اٹ ایزی، آئی ایم ہیئر، کہو کیسی طبیعت ہے؟ مجھے اس کا نچلا دھڑ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شوق سرخ اور خاصی چست شرٹ اور ٹائی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے شانوں اور کمر پر پھیلے ہوئے بالوں کے اوپر سفید رنگ کا ہیٹ اس کی جاذبیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی میری محبت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میڈم، میں نے آپ کی عدم آمد کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ جہاں مجھے پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ تم نے بیلے والی حویلی میں میری کمی محسوس کی تھی یا نہیں؟ میں تمہاری تلاش میں پہنچ گئی تھی، ہے نا عجیب بات؟ نہیں میڈم، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ وہاں بھی میرے دل میں یہی خواہش سانس لیتی رہی کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر ہو جائے، اور مجھے خبر ہو گئی، یہی اچھی بات ہے۔
اسی کے بارے میں سوچو گے تو خوش رہو گے۔ میں نے تمہیں روکا تھا نا، غزالہ سے ملنے مت جاؤ، تم میرا حکم ٹال کر چلے گئے۔ اس کا انجام بہت برا ہوا، لیکن خیر، ایک لحاظ سے بہت اچھا ہوا کہ میرے اور تمہارے سبھی دشمن مجھے ایک چھت کے نیچے مل گئے اور میں نے انہیں پچھاڑ دیا۔ تمہارے لیے اچھی بات یہ کہ تم نے اپنے ہاتھوں نے جہنم رسید نہیں کیا، مگر اپنے دشمنوں کو بے بسی سے تڑپتے اور قتل ہوتے تو دیکھ لیا ہے نا۔ اچانک میری آنکھیں ڈب ڈبا گئی۔ میڈم، میڈم، میں نے صرف اپنی غزالہ کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھا تھا، پھر میری آنکھ کوئی منظر دیکھنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ مر گئی؟ کب؟ نور پور میں؟ اس کے بدن کو ایک جھٹکا لگا۔ مجھے پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس کا تعجب مصنوعی نہیں تھا۔ نہیں میڈم، وہ وہیں تھی، آپ کی چلائی ہوئی پہلی گولی اسے لگی تھی، وہ گولی جس پر آپ نے یارن خان کا نام لکھا تھا، وہ پھسل کر میری غزالہ کو نگل گئی۔ میرے لبوں سے سسکے نکلی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، عجیب گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر بولی، نہیں شہریار، ایسے نہیں۔ بہادر انسان زندگی کو بڑی دلیری سے فیس کرتا ہے۔ او مائی گاڈ، تو کیا وہ لڑکی غزالہ تھی؟ سچ شہریار، مجھے پتا نہیں تھا کہ اسے بھی وہیں رکھا گیا ہے۔ اگر مجھے یہ بھنک مل گئی ہوتی نا تو میں اتنی لاپرواہی سے گولی نہ چلاتی۔ واقعی میرا نشانہ چوک گیا تھا۔ وہ چند لمحوں میں خاصی مزمحل اور نڈھال دکھائی دینے لگی۔ میرے لبوں پر رکھا اس کا ہاتھ ہولے ہولے کانپنے لگا۔ شہریار، کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو چھوٹی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، اور کبھی بہت کچھ کھونے کی روایت اس زمانے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تم نے اپنے کتنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا، گنو تو دل خوش ہو جائے گا۔ کہ درست ہے کہ غزالہ اتنی غیر قیمتی نہیں تھی کہ اس کی جدائی کو معمول خیال کر کے دل سے محو کر دیا جائے، مگر یہ حقیقت ہے جس سے مفاہمت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کا دکھ تمہارے دل میں زندہ ہے، یہی اس کا ساتھ ہے جو امر ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ درست کہہ رہی تھی، مجھے سمجھا کر اس کرب کی اذیت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو میرے رگو پے میں اس طرح سرایت کر گیا تھا کہ کوشش کے باوجود مجھے اپنی گرفت سے آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کس طرح تم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ آپ بہتر سمجھے تو بتا دیں۔ اوکے، جب بہتر سمجھوں گی تو میں بتا دوں گی۔ اب کچھ اور بتانے کے ارادے سے آئی ہوں، سنو گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اس قتل و غارت بھری زندگی سے اکتا گئی تھی۔ میں نے کچھ عرصہ قبل، جب تم یہاں نہیں تھے، سوچا تھا کہ میں کب تک ان تاریک راہوں پر چکرا دی پھروں گی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بغیر کچھ کیے باقی تمام زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ میں دنیا کی ہر آسائش محبت کرنے والے شوہر سمیت خریدنے کی استطاعت رکھتی ہوں، پھر میں کیوں یہ خطرات بھری زندگی گزار رہی ہوں؟ میں نے سوچا تو میرے ذہن نے فی الفور تعویل پیش کر دی کہ مجھے گناہوں کی پوٹلیوں کے بار تلے دبانے والے جب تک زندہ ہیں میں چین کی سانس سینے میں نہیں اتار سکوں گی۔ مجھے وہ لائف نہیں چاہیے جس میں قلق ہی قلق ہو، کسک ہی کسک ہو، اور انتقام کی لپٹیں بھری ہوئی ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے ڈاکٹر ظہور اختر سے پوچھا ہے کہ تمہارے سینے میں کوئی وزن اٹھانے کی سکت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں اپنا سر تمہارے سینے پہ رکھنا چاہ رہی ہوں، رکھ لوں؟ اس نے اپنی زندگی کی رام کہانی مجھے ایسی ہی وارفتہ محبت کے سنگ سنائی تھی۔ آج شاید وہ اپنے مستقبل کا خاکہ پیش کرنے جا رہی تھی۔ میری اجازت پر اس نے اپنا سر بڑی آہستگی سے میرے سینے پر رکھ دیا، دونوں پاؤں بینچ پر ٹکا کر پہلو کے بل لیٹ گئی۔ شہریار، میری جان، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے کچھ چھپایا نہیں جاتا۔ مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ تمہیں میری محبت کا یقین ہے یا نہیں۔ ہاں، مجھے اپنی محبت کا یقین ہے۔ اسی محبت کے بل پر کہتی ہوں کہ میں اسلام محدود مسافت سے اکتا گئی تھی، مگر جب تک میرے دشمن دھرتی کے سینے پر اکڑ کر چل رہے تھے میں اس اندھی تاریک اور خون سے لتھڑی ہوئی مسافت سے دامن نہیں چھڑا سکتی تھی۔ کوئی پھولوں بھری روش مجھے تسکین قلب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے دولت اکٹھی کرتی چلی گئی، اختیار بڑھاتی گئی۔ پھر تم مل گئے۔ میں نے اپنے مستقبل کا ایک سہانا خواب اپنے سرہانے رکھ لیا۔ جب جی چاہا خواب اٹھا کر آنکھوں کے حوالے کر دیا۔ ایک رات کی رانی بن کر اپنے ماضی کے تمام دکھ فضا میں تحلیل کر لیے۔ تم دیہاتی تھے، سادہ لوگ، مکر و فریب کی دنیا کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں جو بنانا چاہا تم بن گئے، تمہیں جس ڈھنگ سے آراستہ کرنا چاہا تم سج گئے، موم کے پتلے کی طرح۔ تم گناہ کرتے تھے مگر گناہ کا احساس بھی دل میں رکھتے تھے۔ تمہاری یہ خوبی تو بڑی جان لیوا تھی کہ تم اس حد کو عبور نہیں کرتے تھے
جہاں تمہارا اختیار ختم ہو جاتا تھا، یعنی تم شجر ممنوعہ پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ تم ہر لحاظ سے وہ انسان ہو جس کی تمنا دنیا کی ہر لڑکی کرتی ہے۔ اور ہاں، تم نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میرے سنگھاسن کے زینوں پر میرزادے، ڈاکٹر شاہ جی اور اجمل گیلانی کے بعد تم نے قدم رکھا، گویا یہ قدم دل پر رکھا۔ فاتح بن کر تم مجھے مغلوب کرتے گئے اور میں غیر اعلانیہ طور پر تمہاری محبت میں اسیر ہو گئی۔ میں نے میرو شاہ کی اجازت سے اپنے مستقبل کا خاکہ تشکیل دیا، جس میں تم اور میں آزاد اور پرامن فضاؤں میں نغمہ ریز تھے۔ شہریار، میں نے طے کر لیا کہ جو ہی میں اپنی بربادی کے ذمہ داروں سے انتقام لے لوں گی، اس ملک سے دور چلی جاؤں گی، یورپ، امریکہ یا کہیں دور دراز کی کسی ریاست میں، اور یہاں سے صرف تبدیل شدہ کرنسی نوٹ اور شہریار کو لے جاؤں گی۔ یہی وہ دن تھے جب پونٹی کے اسپتال میں ہمیں عالیہ کے کوارٹر سے نگینہ ملی تھی۔ اس کے حالات کا علم ہوتے ہی میرے ارادے نے مزید تقویت پکڑ لی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، محض یہ سوچ کر کہ وہ مجھے کینیڈا میں منتقل ہونے اور ایڈجسٹ ہونے میں معاونت کرے گی۔ چونکہ وہ کینیڈین سٹیزن تھی، نیشنلٹی ہولڈر تھی، وہ مجھے اور تمہیں بآسانی کینیڈا منتقل کر سکتی تھی۔ وہ اسی تکلیف میں تھی جس میں سے میں اور تم گزارے تھے۔ میں نے اس کی تکلیف دور کر دی۔ یاد ہے نا تمہیں وہ؟ جی میڈم۔ پھر میں نے ایک طرف تو اپنے دشمنوں کے گرد حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف اپنا سرمایہ نگینہ کی اعانت سے کینیڈا منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں میرو شاہ نے میری بھرپور معاونت کی۔ وہ بادشاہ کا انسان ہے، چھوٹے وجود میں بڑا ذہن اور بہت بڑا دل رکھتا ہے۔ کاش مجھے اس سے محبت ہو جاتی، کاش کسی خوبصورت جسم میں اس کے جیسا خوبصورت دل اور دماغ سما گیا ہوتا، مگر نہیں۔ قدرت کی ہر تخلیق جداگانہ ہوتی ہے، وہ بھی یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، وہ کسی کے جیسا نہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ پھر اچانک میرے خواب کا طلسم ٹوٹ گیا، میں اکیلی رہ گئی۔ میرے روکنے کے باوجود تمہارے قدم غزالہ کی سمت اٹھ گئے۔ ہائے شہریار، تم کبھی اس دکھ سے گزرے نہیں، تم اس کرب سے شناسہ نہیں ہوئے، اس لیے تمہیں میری اس رات کی بے چین اور اضطراب کی خبر نہیں ہو سکتی جس رات تم ملتان میں نہیں تھے۔ میں نے خود کو نہایت کمتر اور غزالہ کو بہت خوش بخت تصور کیا۔ میں جالس ہو گئی تھی، جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ بری بات ہے نا؟ ہاں، بہت بری بات تھی، مگر سچ یہی تھا کہ میں حسد کی آگ میں جل بھڑکی تھی۔ تم چلے گئے، اگر نہ جاتے، مگر کیوں نہ جاتے؟ تمہیں تو جانا ہی تھا، کسی نہ کسی دن مجھے دکھ دینا ہی تھا۔ جب کوشش کے باوجود مجھے قرار نہ آئے تو میں شکست خوردہ ہونے لگی۔ ایسے وقت میں مجھے اطلاع ملی کہ تم یاران خان کی دہکائی ہوئی دوزخ میں جا پھنسے ہو۔ چاہتی تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتی، شاید ایسے ہی کرتی، مگر دوسری اطلاع بڑی بھرپور اور پرکشش تھی۔ تمہارے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تینوں کمینے اکٹھے ہو رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو سردار حیدر خان کی ٹوپر لگا دیا، جبکہ زوراور کو مجبور کر کے عافیہ خان کے اغوا کے مشن پر روانہ کر دیا۔ وہ ناکام رہا کیونکہ عافیہ خان 3 ماہ کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی۔ اس دوران میرے مخبر نے مجھے بے حیائی کے جشن کا ہنگامی ٹائم فریم مہیا کر دیا۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ مجھے بتانے والے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہاری غزالہ بھی تمہارے ساتھ ہے، ورنہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے یا میری ٹیم سے سرزد نہ ہوتی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ تم مجھے نیم مردہ حالت میں ملو گے۔ جہاں میری زندگی کی تمام تر بے چینی کو قرار مل گیا، وہاں میرا بہت بڑا نقصان بھی ہوا۔ میرے بہت پیارے لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ خیر، یہ تو ہوتا ہی ہے، زندگی دھوکہ دینے والی ہے، کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی مر سکتی ہوں، تم بھی، ہمارے ارد گرد رہنے والے سبھی لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور شہریار، میری مسافتوں کا حاصل مجھے مل گیا۔ میرے پاس اب کوئی جواز نہیں رہا تھا اس مارا ماری والی زندگی کا۔ بہت سارا پیسہ مجھے پولیس کو دینا پڑا تاکہ وہ ہم پر اتنی بڑی واردات کا ملبہ نہ ڈالیں۔ اگر وہ ہمارے خلاف مقدمہ درج کر دیتے تو میں اور نگینہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، تم بھی آزاد نہ رہ پاتے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میرے دل پر ایک پتھر آن گرا۔ اس نے پاکستان سے جانے والوں میں میرا نام شامل نہیں کیا تھا۔ میں نے بدقت تمام کہا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ اوکے۔ جب ڈاکٹر ظہور اختر اور نیورو سرجن نے تمہاری صحت کے بارے میں اطمینان دلایا تو میں اپنے ادھورے کاموں کی تکمیل میں جت گئی۔ میروش اور سخی محمد نے ہتھیلی پر سرسہ جمع دکھائی۔ آدھے صوبے میں بکھرے ہوئے معاملات کو 8-10 دنوں میں سمیٹنا ناممکن کام تھا، جسے ان دونوں نے دن رات ایک کر کے ممکن بنا دیا۔ تمہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے جرائم کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور صبح 4 بجے میں، میروشا اور نگینہ کراچی کے لیے ملتان چھوڑ دیں گے، وہاں سے کینیڈا کے لیے پاکستانی دھرتی چھوڑ دیں گے، شاید کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ اس نے مجھے کسی خانے میں فٹ نہیں کیا تھا،
میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی. بہت دھیمے لہجے کا احتجاج میرے لبوں پر رقصہ ہوا. میں کہاں جاؤں گا میڈم؟ وہ ایک دم مجھ سے علیحدہ ہو گئی. بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی اور ہتھیلیاں بیڈ کے میٹرس پر ٹکا کر مجھ پہ جھک گئی. شہریار، میں نے تم سے محبت کی ہے، انمٹ سی. تمہیں بہت اونچا لے جانا چاہتی تھی مگر ناکام رہی. لیکن میں نے تمہارا معقول بندوبست کر دیا. جب تک تم بالکل تندرست نہیں ہو جاؤ گے یہیں رہو گے. یہ اسپتال میں نے ڈاکٹر ظہور اختر کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے. تمہارے مکمل واجبات ایڈوانس ادا کر دیے. تمہاری فیملی اسی مکان میں قیام پذیر رہے گی جہاں رہ رہی ہے. فوجی اختر بدستور اپنا کام کرتا رہے گا. تم اسے ہر ماہ اس کی مقررہ تنخواہ ادا کرتے رہو گے. اور ہاں، میں نے تمہاری کزن شانو کے نام کا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں 3.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کر دی ہے. چیک بک اسے دے دی ہے. اس کی ذمہ داریاں بھی اسے سمجھا دی ہیں. اس رقم سے تم اپنے مستقبل کا خاکہ تیار کرو گے. مجھے یقین ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لائق ہو جاؤ گے تم. میری سانس پھول گئی. الفاظ میرے سینے میں ہی نیزوں کی طرح دھنس گئے. وہ بولتی رہی، تم حیران ہو گے کہ میں نے یہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈالی، ہے نا؟ تم علم ہے نا کہ میں ہر پہلو پر نظر رکھتی ہوں. تم ابھی تک دستخط کرنے کے قابل نہیں ہو. اگر میں تمہارے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا دیتی تو تم اس وقت میں تصرف میں نہیں لا سکتے تھے. تم یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ شانو ہی کیوں، میں نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا. ڈاکٹر ظہور اختر کے سیکیورٹی کیمرہ نے مجھے بتایا کہ شانو تم سے والہانہ محبت کرتی ہے. میں نے 2-3 فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں وہ خواب دیدہ شہریار کے پاؤں دباتی ہے، ہاتھ سہلاتی ہے اور شیو زدہ چہرے پر اپنی بے اظہار محبت کی مہریں ثبت کرتی ہے. میں نے تمہارے مستقبل کے خالی صفحات پر اس کا نام لکھ دیا ہے. اس سے زیادہ موضوع نام میرے ذہن میں نہیں آیا. اب قسمت کیا کرتی ہے یہ تو خدا کو ہی معلوم ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ میری خواہش پر اپنی عنایت کی بارش برسا دے گا. مجھے سننا محال تھا تو شاید اسے بھی بولنا آسان نہیں تھا. بولتے بولتے رک کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگتی. میں نے زوراور کو ایسے ایسٹس تحفتاً دے دی ہیں جنہیں بیچا نہیں جا سکتا تھا. وہ محبت کرنے والا اکھڑ مزاج انسان ہے، منافق نہیں ہے. جو بولتا ہے وہ دل میں سنبھال کر رکھتا ہے. اسے اپنی جگہ پر گینگ لیڈر بنا کر تمام ساتھیوں کے سامنے 2 صورتیں رکھ دی. جرائم کی دنیا چھوڑنے والوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے، جبکہ اس دنیا کے لطف کشید کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے زوراور کا گروپ اور 50 لاکھ فیکس. کچھ میری راہ پر چل نکلے، کچھ زوراور سے مل گئے. میں بری الذمہ ہو گئی. میروشا اپنی بحرانی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. اس کی خواہش بھی میں نے پوری کر دی. میں صبح کراچی کے لیے فلائی کر جاؤں گی، جہاں سے سپہر 3 بجے اس ملک کو الوداع کہہ جاؤں گی. پھر تم سے سب سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، شاید فار ایور. نہیں، یقیناً فار ایور. ایئرپورٹ تک میڈم شکیلہ سفر کرے گی. جہاز میں چندو ماہی سوار ہوگی، کیونکہ اس کا دامن قانون کی کتابوں میں پاک ہے. اس پر جو مقدمات تھے وہ نوٹوں سے دھل چکے ہیں. میں خاموش رہا. میری آنکھوں نے سوال کیا. مجھے دوسروں کے مستقبل سے کچھ لینا دینا نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اس نے میری آنکھیں پڑھ لی، مسکرا کر بولی، تم یقیناً شانو کے ساتھ خوش رہو گے. جب ٹھیک ہو جاؤ اس سے شادی کر لینا. وہ تب تک انتظار کرے گی. ڈاکٹر منور علی شاہ، تمہاری بہن اور بہنوئی تمہیں 5-7 دنوں تک ملنے آئیں گے. ٹھیک ہونے کے بعد تم چاہو تو نورپور میں اپنی زمین کاشت کرو، چاہو تو 20-25 ایکڑ اراضی خرید کر شہریار خان بن جاؤ، اور چاہو تو یہ علاقہ، یہ صوبہ، یہ ملک، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جاؤ، مگر اپنی شانوں کے ساتھ. 3.5 کروڑ کی رقم تمہیں مضبوط مستقبل دے سکتی ہے. اگر کبھی برے حالات سے واسطہ پڑے تو زوراور کو آواز دے لینا. مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، اور میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی ہمیشہ. مجھے بھولنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. بھول جانا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے. وہ خاموش ہو گئی. گویا اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا. مجھے جو سننا تھا میں سن چکا تھا. مجھے پیاس لگی. میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری تو اس نے پانی پلا دیا. تم بالکل خاموش کیوں ہو؟ کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو. میڈم؟ نہیں، اب میں میڈم نہیں، صرف چندو ماہی ہوں. اوکے چندو. کیا آپ، بلکہ تم، کیا تم واقعتاً مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہاں تو اس میں تعجب کیسا؟ تم نے مجھے اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا. صرف وقت اور مرحلے کا فرق ہے دونوں فیصلوں میں، مگر یقیناً پہل تمہاری طرف سے ہوئی ہے. مگر میں نے تو تمہیں نہیں چھوڑا، میں تو ابھی تمہارے پاس ہوں. نہیں شہریار،
جھوٹ کی ریتیلی زمین پر محبت کا پرسکون محل تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس محبت کی اہل کبھی نہیں رہی جس محبت کی اہلیت تمہاری منگیتر غزالہ کے پاس تھی۔ تم نے میرے پہلو میں رہ کر اسے سوچا، میرے چہرے پر اس کا چہرہ سجا کر چوما۔ میں نے غلط نہیں کیا، سوچ سمجھ کر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ترک تعلقات کو اچھا موڑ دینے کے لیے اس وقت یہاں ہوں، ورنہ میں پابند نہیں تھی کہ تمہیں بتا کر جاتی۔ یہ باتیں تو ڈاکٹر ظہور بھی تم تک پہنچا سکتا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کبھی تم پر غزالہ کو فوقیت نہیں دی۔ اس کی ذات کا حصار اس دن ٹوٹ گیا تھا جس دن تم نے مجھے اپنے ماضی سے آگاہ کیا تھا۔ اس لمحے کے بعد میں نے صرف اور صرف تمہیں چاہا۔ اب معذوری کی حالت میں آس اور نا امیدی کی سانسیں لیتا ہوا یہ سوچتا ہوں کہ شاید ایک گھوڑا لنگڑا ہو گیا جسے جنگل میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے یا فائر مار دیا جاتا ہے۔ تمہارے خوبصورت چہرے پر جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تمہارا جو امیج بنا رکھا ہے اسے حرام مت کرو۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہوں۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ الزام اپنے سر لے لو۔ تم جانا چاہتی ہو، شوق سے جاؤ۔ میں تمہیں روکنے کی نہ تو قدرت رکھتا ہوں اور نہ ہی میری اتنی اہمیت ہے کہ میرے روکنے سے تم رک جاؤ گی۔ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کے بار سے نکلنے کی ہمت بھی مجھ میں زندگی بھر پیدا نہیں ہوگی۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، اور جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ایک ہی سانس میں کہہ گیا۔ اس نے میری آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ لیے۔ وہ تڑپ پر قریب آئی اور ہتھیلیوں سے آنکھوں کے گوشے صاف کرتے ہوئے بولی، آئی لو یو شہریار، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں سفر میں تھے۔ ہمیں مجبوراً اس ٹریک پر اکٹھے دوڑنا پڑا جس کی منزل تمہاری اور میری دونوں کی نگاہوں میں ثبت تھی۔ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا تو وہ ٹریک ختم ہو گیا۔ کسی ٹریک کے ختم ہونے سے سفر نہیں رکتا، نیا ٹریک کھلتا ہے۔ اتفاق سے اب کے ہمارے لیے علیحدہ علیحدہ راستے کھلے ہیں۔ تم اپنے راستے چلو، مجھے میری راہ جانے دو۔ رہی بات تمہارے جھوٹ کی، تم نے پوچھا تھا کہ مجھ تک تمہارے نامساعد حالات کی خبر کیسے پہنچی، ہے نا؟ اب بتاتی ہوں، کیونکہ یہی موضوع وقت ہے۔ مجھے تمہارے پل پل کی رپورٹ ملتی رہی تھی۔ جو یہ سلسلہ موقوف ہوا، تمہارا دوست خالد عرف خالہ مجھ تک پہنچ گیا۔ اس سے غلطی ہوئی، اس نے غزالہ کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ شاید وہ اس کے نورپور سے نکلنے کے بعد اغوا ہوئی تھی۔ خیر، تو میں بتا رہی تھی کہ جب تم میری خواہش کے بغیر نورپور جانا چاہتے تھے تو میں نے پیا جی سے کہا تھا کہ میک اپ کے دوران کوئی ایسا انتظام کر دینا کہ ہمیں تمہاری پل پل کی رپورٹ ملتی رہے۔ اس نے ایک وائس ڈیٹیکٹر تمہاری نقلی داڑھی میں نصب کر دیا۔ اس کی رینج کم تھی، اس لیے پیا جی نے مینیجر کو ریسیور دے کر تمہارے پیچھے روانہ کیا۔ وہ مخصوص فاصلے پر رہ کر تمہاری آواز ریکارڈ کرتا رہا۔ پیا جی نے مجھے تمہاری وائس ریکارڈنگ نہ تھمائی، میں نے سنی۔ میں چاہوں گی کہ تم بھی سن لینا، تب جب میں یہاں سے جا چکی ہوں گی۔ تمہارا آئینہ تمہارے جھوٹ کی قلی تنہائی میں کھولے تو شاید تمہارے نزدیک میری حیثیت زیادہ معتبر ہو جائے اور میں تمہاری ندامت دیکھنے کے عذاب سے نہیں گزروں گی۔ اس نے بینچ پر رکھے ہوئے ہینڈ بیگ کو اٹھا کر کھولا۔ ایک سی ڈی اور ایک ننھا سا سی ڈی پلیئر جس کے ساتھ 2 مکعب انچ کا خوبصورت سا سیاہ اسپیکر باکس نصب تھا نکال کر پیشنٹ کیبنٹ پر رکھ دیا۔ رات اپنے دامن میں بہت کچھ چھپائے رکھتی ہے، کئی مسافروں کو، کئی پوٹلیوں اور کئی راستوں کو۔ اس رات کے دامن میں بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ میرے بعد جب میری فلائٹ زمین چھوڑے گی، نرس روم میں آئے گی اور سی ڈی پلیئر کو آن کر کے تمہارے سینے پہ رکھ دے گی۔ تمہیں تنہائی بھی فراہم کر دے گی تاکہ رات کا راز صرف تمہاری ذات تک محدود رہے۔ سننے کے بعد سی ڈی توڑ دینا، چاہو تو محفوظ رکھ لینا۔ مجھے دونوں صورتوں میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صبح دم شان اور اس کے بہن بھائی یہاں آئیں گے، وہ تمہیں سنبھال لیں گے۔ وہ کمزور ہیں مگر تم کمزور نہیں ہو۔ بہادر بن کر لائف کے مسائل کو فیس کرو گے تو زندہ رہو گے، اپنے خاندان کو بھی زندہ رکھو گے۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ چند لمحے دیکھتی رہی، پھر برق رفتاری سے پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ میں نے بے ساختہ آواز دی، چندو، میڈم۔ وہ دروازے میں رک گئی، پلٹے بغیر گردن موڑ کر بولی، نو پلیز، پلیز 1 منٹ۔ کاش میں معذور نہ ہوتا تو اپنے بازوؤں سے روک لیتا۔ وہ چند لمحے کھڑی مجھے گھورتی رہی، پھر پلٹ کر میرے پاس آئی، مجھ پر جھکی۔ اس نے میری آنکھوں پر اپنے سرخ تر ہونٹ رکھے، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے بولی، خدا حافظ میرے یار، میرے شہریار۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آواز بھر آ گئی۔ ایک المناک سسکی کو میرا زیادہ سفر کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی اور نڈھال سے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اس مرتبہ اس نے گردن موڑ کر مجھ پر نگاہ ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھ میں پھر آواز دے کر روک لینے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا حوالہ کئی منٹوں تک ہاتھ کھلے دروازے پر ثبت رہا، پھر آہستہ آہستہ محو ہونے لگا۔ آخر میں میری غیر معتدل سانسوں اور
گھٹتی بڑھتی دھڑکنوں کے سوا کمرے میں کچھ نہ رہا۔ میرے روم میں وال کلاک نہیں تھا، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے آج تک بخوبی یاد ہے کہ اس وقت میرے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی، بس ایک ناعبور کیا جا سکنے والا خلا تحد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، جو ہی دبلے پتلے بدن والی معصوم چہرہ نرس نے میرا دروازہ کھولا، میرے لبوں سے بے ساختہ برآمد ہوا: 4 بج گئے ہیں؟ نہیں، 4:15 کا عمل ہے۔ اس نے کچھ کہے سنے بغیر 24 بینڈ سے سی ڈی پلیئر اٹھایا، میرے سینے پر رکھا اور سوئچ بورڈ میں پلگ لگا کر پلیئر میں سی ڈی ڈال دی اور ایک بٹن دبا کر بولی: سر، میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گی، اوکے؟ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں نے طویل سانس لے کر آنکھیں جھکائیں۔ ننا جالی والا سیاہ سا اسپیکر جس میں سے شوں شوں کی اونچی نیچی آوازیں نکل رہی تھیں، چند لمحوں بعد مجھے اپنی آواز سنائی دی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم ایک نظر دیکھنے کے لیے جتن کیا ہے، خالے کا احسان ہے کہ اس نے تم سے ملا دیا۔ غزالہ، کیا تم مجھے یاد کرتی تھی؟ اور میرا تھائی کون جسے میں یاد کرتی؟ تمہارا یہاں چھپ کر آنا اور مجھ سے ملنا ظاہر کرتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ گے، ہے نا؟ سی ڈی پلیئر کے اسپیکر سے وہ مکالمے پھوٹ رہے تھے جو بخشو لوہار کی دکان میں ہونے والی ملاقات میں غزالہ اور میں نے ادا کیے تھے۔ آواز زیادہ صاف نہیں تھی مگر لفظ لفظ سنا سمجھا جا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ میڈم کی آخری گفتگو بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے والی دیوار پر ثابت ہو گئی۔ میں اپنی اور غزالہ کی آوازیں مفہوم سمجھے بغیر سنتا رہا۔ میرا ادا کیا ہوا ایک جملہ جب 2-3 مرتبہ دہرایا گیا تو میں چونکا۔ میں جس لڑکی کی یہاں ملازمت کرتا ہوں، اس کا حسن دیکھ کر انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھ پر مہربان ہے، بلکہ محبت کرتی مجھ سے، مگر یقین کرو میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاں، 1-2 ضروری کام ہے جو اس کی معاونت کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ آگے چل کر پھر میرے ایک جملے کو 3 مرتبہ دہرایا گیا: ہاں، ابھی میں اسے دھوکے میں رکھتا ہوں، جو ہی مجھے اس کی ملازمت کی ضرورت نہ رہی میں اسے چھوڑ دوں گا، پھر میں ہوں گا اور تم، اور ہماری چھوٹی سی جنت، بس۔ غزالہ کے کسی جملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اس سی ڈی میں میرے اس جملے کو آخری بار دہرایا گیا: وہ ایسی عورت نہیں ہے کہ لیلا مجنوں والی محبت کرتی پھرے، اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چاہنے والا اس کی راہ میں کھڑا ہے۔ وہ دلداری نہیں کرتی، دلوں سے کھیلتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کئی عاشق بدلتی ہے۔ کہا نا اس کا وہم نہ کرو، وہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، محض مالکن ہے میری۔ سی ڈی ختم ہو گئی۔ اس کا دورانیہ کم و بیش 20 منٹ تھا۔ سیاق و سباق نہیں دیا گیا تھا مگر اسے سمجھنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ اس نے اگر محبت کے باب میں تمام تر بے وفائی کے جرائم میرے کھاتے میں ڈال دیے تھے تو غلط نہیں کیا تھا۔ میں بے وفائی کا مرتکب ہوا تھا، مجھے وہی سزا ملنی چاہیے تھی جو مل گئی تھی۔ وہ مسافر تھی، میں بھی مسافر تھا، دونوں کو ایک جیسے ٹارگٹس نے ایک ٹریک پہ چلا دیا تھا۔ ٹریک ختم، مسافتوں میں ہمراہی کا راگ بند۔ میری آنکھیں ندامت سے جھک گئیں، پھر بند ہو گئیں۔ پلکوں کے دونوں گوشوں سے 2 ابلتی ہوئی لکیریں پھوٹ نکلی۔ میں نہ جانے کتنی دیر اسی ٹرانس میں پڑا روتا رہتا، مگر نرس کی آمد نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میرے قریب آئی، پلیئر بند کیا اور اسے اٹھا کر پیشنٹ کیبنٹ پر رکھا، اپنی رسٹ واچ پہ نگاہ ڈالی اور پھر ہمدردی آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی: سر، میڈم کی فلائٹ کو ٹیک آف کیا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ پانی سسٹر۔ اس نے گلاس میں اسٹرا ڈال کر میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں نے 2 گھونٹ حلق میں اتارے اور سپاٹ نظریں دیوار پر جمائے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ زندگی ایک سفر ہے، طویل بھی اور نہایت مختصر بھی، اور ہم سب مسافر، کہیں مل گئے، کہیں جدا ہو گئے۔ راستوں کے مزاج پر قربان گاہیں سجتی ہیں۔ ہمیں منزلوں کا انتخاب باہم ہمراہ کرتا ہے اور منزلوں کا حصول ہمیں جدا کر دیتا ہے۔ کیا اس روایت سے لڑا نہیں جا سکتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ اپنے آپ سے نمٹ نہیں سکی، یہ زندگی کبھی پلٹ نہیں سکی۔ اس کے ساتھ ہی اس طویل کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو الجھے راستے کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری دوسری سٹوری اناڑی کو سننا شروع کریں۔ اللہ حافظ۔